जागीरदारों से इनकम टैक्स क्यों नहीं वसूल करते हैं? सारा बोझ तनख्वाहदार लोग उठाएं, ये नहीं चलेगा। और ये क्या काबिल अमल नहीं है कि आज आप ऐलान करें और कल से टैक्स कलेक्शन शुरू हो जाए तो ये मसला हमारा हल हो जाएगा, हमारे बिल भी कम हो जाएंगे। और फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं, ये जो हम आपसे कहते हैं कि जो आईपीपीज हैं, ये जो आईपीपीज क्या है? ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। ये किसकी इख्तिरा है? ये पीपुल्स पार्टी के जमाने में धंधा शुरू हुआ। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी तहरीक आगे बढ़ी है तो बहुत सारी मेंढकियों को जुकाम होना शुरू हुआ है और एफआईआर में हमारा नाम भी है कि उन्वान से सामने आकर यह कहना शुरू कर दिया है कि हम भी आईपीपीज के खिलाफ हैं। हम पूछना चाहते हैं 1988 से लेकर आज तक किस किस की हुकूमत रही है? जिसकी भी हुकूमत रही है एमक्यूएम उसका हिस्सा रही है, हर हुकूमत से शेयर लेती रही है, कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरों का बेड़ा गर्क करती रही है। यहां भत्ताखोरी, दहशतगर्दी, बोरी बल्लाशों का कारोबार करती रही है, वडीरों के आलाकार का किरदार अदा करके यहां पर लोगों को तबाह व बर्बाद करते रहे हैं। और आज ये कहते हैं कि आईपीपीज हाँ वो नहीं होने चाहिए। जितने आईपीपीज बने हैं सब में पीपुल्स पार्टी या नून लीग या काफ लीग और फिर एमक्यूएम इसमें शामिल रही है। और पीटीआई के दौर में भी ये आईपीपीज मजीद वजूद में आए हैं। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इस पूरे धंधे में अपनी शिरकत ना की हो, जिसने जितना वक्त गुजारा है उतना ही कौम को लूटा है। और जब हम ये कहते हैं कि ये कैसी नाइंसाफी है, जो बिजली बनती ही नहीं है उसको भी पाकिस्तान की कौम अदा करे, पाकिस्तान के गरीब अदा करें, मिडिल क्लास लोग अदा करें, पाकिस्तान के ताजिर अदा करें, पाकिस्तान के सनतकार अदा करें और सनतों का भट्टा बैठता रहे, मईशत तबाह होती रही है और लोग गरीब से गरीब तर होते चले जाएं, मिडिल क्लास बर्बाद होती चली जाए। और आप ये कहें कि हमने जो मुआहदे किए हैं उन मुआहदों के मुताबिक तो हमें अमल दरामद करना पड़ेगा, वरना ये लोग किसी कोर्ट में चले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। मैं ये बात बताना चाहता हूं, मीडिया के तवज्जुह से पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि वजीर आजम से लेकर निचली सतह तक ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब धोखा दे रहे हैं। इन आईपीपीज में कितने मुआहदे ऐसे हैं जो झूठ पर मबनी हैं, ओवर कैपेसिटी शो की गई है। आज फॉरेंसिक ऑडिट कर दीजिए, आज पता चल जाएगा कि इन माफियाज ने इन आईपीपीज के साथ मिलकर कितना खून निचोड़ा है, कितने खून पसीने की कमाई को खाया है। ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, कोर्ट में कहा जाएंगे। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, आईपीपीज को बचाने के लिए, इस धंधे को बचाने के लिए तो आप हमें डराते हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, इस गैस पाइपलाइन पे जो मुआहदा आपने किया था, इस मुआहदे के मुताबिक ईरान ने अपना हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया, पाकिस्तान ने इस पर काम नहीं किया। अब जब ईरान ये कहता है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और $8 बिलियन बल्कि उससे भी ज्यादा की पेनल्टी लगाएंगे, उस पर आप क्या कहते हैं? चूंकि अमेरिका आपको मना करता है, पाकिस्तान का नुकसान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में आरएलएनजी तो आप खरीदते हैं, जो सस्ती गैस ईरान से आ सकती है उसके लिए आप तैयार नहीं है, इसलिए कि आप गुलाम इब्ने गुलाम हैं, आप अमेरिका के गुलाम हैं, आप आईएमएफ के गुलाम हैं। और जितने लोग भी ये दावे करते हैं कि हम आईएमएफ की गुलामी से निजात हासिल कर सकते हैं या करना चाहते हैं, हमने देखा है पिछले अरसे में, ये 15 साल का किस्सा है, ये 15 साल में $7.78 बिलियन पीपल्स पार्टी ने आईएमएफ से मुआहदा किया और कर्जा लिया। नून लीग ने $6.48 बिलियन मुआहदा किया, कर्जा लिया और पाबंदियां, और उसके नतीजे में हमारी मईशत तबाह हुई। उनके कहने पर गरीब का खून निचोड़ा और उसके बाद पीटीआई ने $6 बिलियन का मुआहदा किया और उनकी माशी पॉलिसियां पाकिस्तान में नाफिज की और पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बिठाया। ये सब एक ही होते हैं, इसलिए कि जब ये इख्तिदार में आते हैं तो वही तो वजीर खजाना होते हैं जो एक हुकूमत में होता है, फिर दूसरी में होता है, फिर तीसरी में होता है।
باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اعلانات سے کچھ نہیں ہوتا، اقدامات آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس حمام میں سب وہی ہیں جو ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو آئی ایم ایف کی غلامی کا توق ہماری گردنوں پہ ڈالا جا رہا ہے، ایک نئے پروگرام میں جا رہے ہیں، 24واں آئی ایم ایف پروگرام، اس کے فرمائشی پروگرام ہی ختم نہیں ہو رہے۔ مزید بجلی مہنگی کرو، مزید گیس مہنگی کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ بجلی اور گیس آپ اتنی مہنگی کریں گے، صنعتیں کیسے چلیں گی؟ لوگ کیسے جیئیں گے؟ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی موٹر سائیکل بیچ رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں خواتین کی بندے اور بالیاں بیچ رہا ہے، کوئی اپنے گھر کا فرنیچر بیچ رہا ہے کہ ہم بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے، اس مہینے بیچ دیں گے، اگلے مہینے کیا کریں گے، اس سے اگلے مہینے کیا کریں گے؟ تم پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور مت کرو، منشیات کا عادی مت بناؤ، تم یہ نہ کرو، پاکستان کو تباہ نہیں کرو۔ ایک ہی راستہ ہے، عوام کو حق دو، عوام کو ریلیف دو، اور اس ریلیف کے لیے جماعت اسلامی نکلی ہے، اور جماعت اسلامی کی اس تحریک کو یہ ٹولہ روک نہیں سکے گا۔ یہ جتنی باتیں بنا لیں، انہیں ریلیف دینا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ 10 دن بھی گزار لیے ہیں، 100 دن بھی گزارنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ اور صرف یہی نہیں بیٹھیں گے، آگے بڑھیں گے۔ اس لیے پنڈی میں بھی جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، میڈیا کے توسط سے سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کے توسط سے سن رہے ہیں، یہ دھرنا پاکستان کے نوجوانوں کی امید بن گیا ہے، تنخواہ داروں کی امید بن گیا ہے، مزدوروں اور کسانوں کی امید بن گیا ہے، غریبوں اور مڈل کلاس کی امید بن گیا ہے۔ ہم اس طرح لوگوں کی امیدوں کو نہیں توڑ سکتے، لہذا صاف اور سیدھی بات ہے، بجلی کی قیمت کم کرو، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ، اپنی مراعات کم کرو۔ یہاں مجھے پتا چلا کہ جب گورنر ہاؤس پہ آپ نے دھرنا دینا شروع کیا ہے تو گورنر سندھ صاحب نے، کامران ٹیسوری صاحب نے آپ کی خدمت کرنا شروع کی۔ میرا خیال ہے جس پر ہمارا اتفاق ہو گیا تھا کہ اب نہ کڑھائی کا تذکرہ ہوگا نہ پکوڑوں کا تذکرہ ہوگا، انہوں نے کڑھائی پھر چڑھا لی ہے، پکوڑے آپ کو بھیجنا شروع کر دیے ہیں، آپ نے شکریہ کے ساتھ قبول تو کر لیے ہیں، لیکن میں گورنر سندھ صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے پانی بھیجا، آپ کا شکریہ، آپ نے چائے بھیجی، آپ کا شکریہ، لیکن ہم یہاں پر اس لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم اور صدر مملکت، چاروں گورنر، چاروں وزرائے اعلیٰ، تمام وزیر، تمام مشیر آج سے اس بات کا اعلان کر دیں کہ کوئی سرکاری گاڑی 1300 سی سی سے اوپر نہیں استعمال کریں گے۔ تیسوری صاحب آپ جسچر دیجئے، آغاز کر دیجئے، اور کل سے آپ 1300 سی سی سے کم کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنا پورا گورنرشپ کا دور مکمل کریں گے، پھر تو بات بنتی ہے، ورنہ ظاہری چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ سنجیدہ بات ہے، اور سنجیدہ بات یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ، اس کو فری پیٹرول ملے، اس کو بڑی بڑی گاڑیاں ملیں، جس کا ایوریج بھی 3 کلومیٹر اور 5 کلومیٹر سے زیادہ نہ ہو، ان کی بڑی گاڑیوں کا بوجھ غریب اٹھائیں، مڈل کلاس لوگ اٹھائیں، اور اس طرح سے وہ برباد ہوتے رہیں، اور یہ طبقہ اپنی عیاشیاں کم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سے کہتے ہیں وزراء کیسے بجلی کی قیمت کم کریں؟ ایسے بجلی کی قیمت کم کرو کہ اپنی مراعات ختم کرو، اور اس کے نتیجے میں جو پیسے بچے وہ غریب کے حق میں استعمال کرو۔ یہ شہر کراچی ہے، یہ منی پاکستان ہے، یہ پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے، 54% ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے، 67% ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ شہر کراچی یہ غریبوں کی ماں ہے، یہاں ہر قوم، ہر برادری، ہر نسل، ہر زبان کے لوگ ہیں، یہاں اقلیتیں بھی اپنی جگہ پورے اعتماد کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، سب مل جل کر کام کرتے ہیں، اس کی صنعتیں چلتی ہیں تو پاکستان چلتا ہے۔ لیکن یہاں جو طبقہ ہم پر مسلط ہے، 16واں لگاتار سال پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پچھلے 50 سال سے بدل کر ان کی حکومت ہے، اور پچھلے 30 35 40 سال سے ایم کیو ایم ہر سیٹ اپ کا حصہ ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے یہاں کی صنعتوں کو تباہ کیا ہے۔ ان گئے گزرے حالات میں بھی
جب یہ شہر کراچی ملک کی معیشت چلا رہا ہے تو اگر یہاں صنعتوں کو پانی مل جائے، اگر یہاں صنعتوں کو گیس مل جائے، اگر یہاں صنعتوں میں بجلی کی قیمت کم ہو جائے تو پھر تو یہ پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس منی پاکستان کے ساتھ اس پورے طبقے نے جو سلوک کیا ہوا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ یہ جرم کرتے ہیں، یہ زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ آج بھی مجھے پتا چلا ہے کہ کوئی مہران سوسائٹی ہے، گلشن مہران ہے، وہاں پولیس کے لباس میں کچھ لوگ ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، باؤنڈری وال کھینچ رہے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اور آرمی چیف یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سندھ میں جو سسٹم کام کر رہا ہے، یعنی زمینوں پر قبضے کا سسٹم، ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سندھ کا سسٹم جا کر صدر ہاؤس کے اندر بٹھا دیا گیا ہے، صدر اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ سسٹم تو بلوچستان تک بھی پہنچ گیا ہے، ہم میں زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں۔ کیا تماشا ہے اس قوم کے ساتھ؟ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہو اور پھر ہمارے کلیجے پہ مونگ ڈلتے ہو۔ یہ نہیں چلے گا، اس کو بدلنا پڑے گا اور اپنے حق کے لیے یہ جو عوام نکلے ہیں انشاءاللہ اپنا حق حاصل کریں گے۔ یہ شہر کراچی پر ایک کے الیکٹرک کا عذاب مسلط ہے۔ پورے پاکستان میں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ کے الیکٹرک بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا زبردست قسم کا کارپوریٹ سیکٹر کا ادارہ ہے اور بڑی خدمت کر رہا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کے الیکٹرک پہلے KESC تھا، لوگ تو اس سے بھی خوش نہیں تھے۔ 2005 کی بات ہے جب مشرف اور MQM نے اس کو بیچا تھا اور 16 ارب روپے میں اس کے کھمبوں کی قیمت کے برابر اس کو فروخت کر دیا تھا۔ جب سے یہ ساری مافیاز جو حکومت میں ہوتی ہے یہ کے الیکٹرک کو سپورٹ کرتی ہے اور عوام پر جو ظلم ہوتا ہے اس میں یہ ساری پارٹیاں شریک جرم ہوتی ہیں۔ اور اس کے الیکٹرک نے کیا کیا؟ 2005 میں جتنی پاور جنریشن ہوتی تھی آج اس سے 15% کم ہوتی ہے۔ 19 سال میں 15% جنریشن کم ہو گئی۔ اس وقت بھی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ لائن لاسز کے الیکٹرک کے ہیں۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اور ٹرانسمیشن ہے بدترین صورتحال ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، سب سے مہنگی بجلی کے الیکٹرک بناتا ہے اور کراچی کے عوام کے سروں پر اس کو مسلط کر کے رکھا ہوا ہے۔ نیپرا حکومت اور کے الیکٹرک مافیا کا شیطانی اتحاد ہے جو کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کے اوپر مسلط ہے اور اس کو ساری پارٹیاں، ساری حکومتیں تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ اور تو اور کہا جا رہا ہے کہ کے الیکٹرک کی طرح ڈسکوز کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ اگر کے الیکٹرک کی طرح پرائیویٹائز کیا جائے گا تو پورے پاکستان کا کیا نقشہ بنے گا؟ آؤ اور کراچی والوں سے پوچھ لو کہ یہاں کیا حال ہے۔ اس لیے یہ کے الیکٹرک مافیا یہ پارٹیوں کو بھتے دیتی ہے اور کراچی کے عوام پر ظلم کرتی ہے۔ ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور نہ جانے کس کس کو بھتا دیتی ہے کہ آج ہمارے سروں پر یہ مافیا موجود ہے۔ اس لیے اس کا بھی فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سوال کرتا ہوں، جب ہمارے پاس کیپیسٹی پاکستان میں زیادہ ہے، 43,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، تو پھر یہ کے الیکٹرک کو جنریشن کا لائسنس کیوں ملا ہوا ہے؟ ہمارے پاس تو بجلی زیادہ ہے، ہم مہنگے پلانٹ بند کریں، کے الیکٹرک کے بوسیدہ پلانٹ، زیادہ مہنگی بجلی، پھر لائن لاسز اور پھر ان کا جو زیادہ فیول کا خرچہ ہے وہ بھی کراچی کے عوام ادا کرتے ہیں، تو فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر یہ دھندا چلتا ہے۔ اس لیے جنریشن سے ان کو الگ کر دو اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں جو پارٹنر ہیں ان کو بڑھایا جائے اور اس میں منوپولی کو ختم کیا جائے تو کراچی کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن ایک پارٹی سے شیئر دوسری پارٹی سے تیسری پارٹی کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ آف شور کمپنیوں میں ہوتا ہے، اس ٹرانسفر کے پیسے بھی پاکستان کے قومی خزانے میں نہیں آتے۔ 2009 میں جب ابراج کیپٹل کو یہ ٹرانسفر کیے جا رہے تھے شیئر، تو زرداری صاحب نے اس وقت کے 50 ارب روپے جو آج کے 300 ارب روپے کے برابر ہیں وہ قومی خزانے سے ادا کیے تھے، سندھ کے خزانے سے ادا کیے تھے۔ آپ کے والد صاحب کا خزانہ نہیں ہے کہ آپ چند لوگوں کو یہ پیسے ادا کر کے دوسری تعدادم شکاریوں کو ہم پر مسلط کرو۔ یہ کے الیکٹرک اور ان حکومتوں اور ان پارٹیوں کا وہ دھندا ہے جس کو پورے پاکستان میں
آپ نے بے نقاب کیا ہے۔ میں کراچی جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب کوئی نہیں بولتا تھا تو آپ بولتے تھے، ڈٹ کر بولتے تھے اور پورے پاکستان میں ان کو بے نقاب کرتے تھے۔ یہی دندا آئی پی پیز کا ہے۔ ان آئی پی پیز میں کچھ تو منظور نظر لوگ موجود ہیں، کچھ تو خود حکومت کے لوگ موجود ہیں۔ کیا شہباز شریف کی اور نواز شریف کی فیملی کے پاس یہ آئی پی پی نہیں ہے کہ جس میں دھوکہ دے کر اس کی لاگت کو زیادہ دکھایا گیا ہے، اس کا فیول امپورٹڈ فیول شو کیا گیا ہے اور گنے کی پھوک پر یہ چلتا ہے۔ یہ قوم کے ساتھ مذاق بند کرو، اور یہ جو تمہارے منشا گروپ ٹائپ کے لوگ ہیں، جو تمہارے فائنینسر ہیں، جو تمہارے دندے چلاتے ہیں، ان لوگوں نے ہمارا خون نچوڑا ہے اور یہ ہزاروں ارب روپے لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ گزشتہ 10 سال میں 8,500 ارب روپے پاکستان کی قوم کے یہ نگل گئے ہیں۔ جو بجلی بناتے نہیں ہیں اس کے پیسے ہم سے چارج کرتے ہیں، اوور کیپیسٹی پلانٹ ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ چاہے رزاق داؤد ہو، چاہے یہ نشاد گروپ یعنی منشا گروپ ہو، چاہے حبیب اللہ گروپ ہو، چاہے اسی طرح کے اور کوئی گروپ ہو، ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ کسی پاکستان کی عدالت میں سامنے آ کر اپنا کوئی کیس لڑ سکیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں انہوں نے کتنے قرضے معاف کروائے ہیں پاکستان کے بینکوں سے، ہم جانتے ہیں انہوں نے معاہدوں میں جو فراڈ کیا ہے، اس لیے یہ باتیں کر کے ہمیں بے وقوف نہ بنایا جائے۔ حکومت کو اس کا جواب دینا پڑے گا، فارینسک آڈٹ ہوگا تو پھر یہ ساری پارٹیاں بھی بے نقاب ہوں گی۔ یہ تحریک اپنا حق لینے کی تحریک ہے، یہ پاکستان کی تعمیر کی ترقی کی تحریک ہے، اس لیے اس کو ہم اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر کچھ آئی پی پیز ایسی ہیں جن کی مدت معاہدہ ختم ہو گئی، ان کو کیوں مسلط کیا ہوا ہے؟ اور پھر جب آپ انٹرنل آئی پی پیز سے نمٹیں گے تو پھر چائنا سے بھی بات ہوگی، عزت اور وقار سے ہوگی۔ چائنا ہمارا دوست ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہمالیہ سے اونچی اور بحر الکاہل سے گہری دوستی ہے، لیکن یہ کیسی دوستی ہے کہ آپ اس سے بات بھی نہیں کرتے اور بات کرتے ہیں ڈانٹ کھا کر واپس آ جاتے ہیں اور پھر مزید کوئی بات نہیں کرتے، ہمارے وقار کا سودا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کا مسئلہ یہی ہے حکمرانوں، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، آپ اندر سے کمزور ہیں، آپ قانونی طور پر کمزور ہیں، آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں، آپ خود ان جرائم میں شریک ہیں، اس لیے کہیں پر بھی بات کرتے ہوئے آپ کو پریشانی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جب آپ اپنی لوکل آئی پی پیز سے بات کریں گے تو انشاءاللہ چائنا بھی نیگوشیٹ کرے گا۔ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، بین الاقوامی معاہدوں میں بھی ری نیگوشیٹ کیا جاتا ہے۔ دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے، ہم سود در سود ادائیگی نہیں کر سکتے، آؤ ہم سے بیٹھ کر بات کرو۔ اور ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جب یہ کہتے ہیں کہ ان کی تجاویز تو اچھی ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے ان کا ایسا شہزادہ جس کے اوپر معیشت کی ایسی گرپ ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کا ان لوگوں نے یہ حال کر دیا ہے۔ 77 سال میں انہی لوگوں نے تو پاکستان کے بجٹ بنائے ہیں، پاکستان کا معاشی نظام چلایا ہے۔ پہلے تو یہ اپنے فیلئر کا اعلان کریں، یہ ساری پارٹیاں چاہے فوج کے ڈکٹیٹر ہو، چاہے یہ نام نہاد سیاستدان ہو یا یہ بیوروکریٹ ہو، یہ آئیں اور اعلان کریں کہ ہم ملک چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں، ہم سے معیشت بھی نہیں چلتی، ہم سے زراعت بھی نہیں چلتی، ہم سے جو ہے تجارت بھی نہیں چلتی، ہم سے تعلیم بھی نہیں چلتی، ہم تو زمانے کے چیلنجز کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ آؤ اور بتاؤ کہ تم نے اے آئی میں کیا کیا ہے، تم نے آئی ٹی میں کیا کیا ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ امریکہ میں بحث یہ ہے کہ چائنا اور جاپان سے کمپیٹ کرنا ہے تو پھر جو اے آئی میں آنے والے 5 سے 10 سال ہیں اپنی بجلی کو ڈبل کرنا پڑے گا تاکہ جو بڑے بڑے ڈیٹا سینٹر بننے ہیں وہ اس کے مطابق ہو سکیں۔ وہ تو اس طرح سوچ رہے ہیں اور ہم آئی پی پیز کا پیٹ بھر رہے ہیں، ناجائز طریقے سے ان کو جو ہے وہ خوراک فراہم کر رہے ہیں۔ بجلی ہمارے پاس زیادہ ہے لیکن کام اس پر کوئی نہیں کر رہے، تو یہ کلیتاً یہ پورا طبقہ
چاہے فوجی ڈکٹیٹر ہو یا ان کے گملوں میں پروان چڑھنے والے یہ سیاستدان ہو، یہ سب ناکام ہو چکے ہیں، یہ کچھ نہیں دے سکے اور انہوں نے سودی معیشت کو ہم پر مسلط کر کے رکھا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو 19.5 یہ سودی ریٹ انہوں نے طے کیا ہوا ہے، اس انٹرسٹ ریٹ کو اگر گریجولی کم کیا جائے اور ایلیمینیٹ کر دیا جائے تو پاکستان کے بہت بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ سرکولر ڈیٹ کی بات کی جاتی ہے، یہ انٹرنل سرکولر ڈیٹ ہے جو بہت بڑھ چکا ہے، جس کا صرف سود یعنی جو ہم نے اپنے بینکوں سے اور کچھ اداروں سے، خود پاکستان کے اداروں سے جو حکومت نے قرضہ لیا ہے، اس کا صرف سود 8,600 ارب روپے آپ کو اور مجھے ادا کرنا ہے، اپنے بلوں میں لگ کر آ رہا ہے۔ ہمارے بجلی کے بلوں میں ٹیکسوں کی صورت میں جو آ رہا ہے، جو گیس کے بل کی صورت میں آ رہا ہے، جو پیٹرول کی لیوی کی صورت میں آ رہا ہے، جو آٹا، چینی، دال اور چاول اور بچوں کے دودھ پر ٹیکس لگا ہوا ہے، جو صابن پر ٹیکس آپ دیتے ہیں، یہ سارے ٹیکس اس کے نتیجے میں ہماری حکومت اپنے جو بینکوں سے انٹرنلی قرضہ لیا ہوا ہے اس کا صرف سود ادا کر رہی ہے۔ اگر یہ شرح 10% پہ آ جائے تو 8,500 کے بجائے صرف 4,500 ارب روپے دینے پڑیں گے۔ اس سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ اس سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ کیوں ہمیں جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، معیشت کو تباہ کرتے ہو؟ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہو انفلیشن بڑھ جاتی ہے، افراط زر بڑھ جاتا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، لوگوں سے روزگار چھننے لگتا ہے، انڈسٹری بند ہونے لگتی ہے، تجارت میں تباہی ہونے لگتی ہے، پورا پاکستان بلکنے لگتا ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہم پر مسلط ہیں، نہ سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، ان کی سوچ اور سمجھ بالکل معاف ہو چکی ہے، اور آئی ایم ایف کے ایسے غلام ہیں کہ اب تو آئی ایم ایف نے اپنے ایجنٹ اس طرح سے لا کر بٹھا دیے ہیں کہ ٹیبل کے اس طرف بھی آئی ایم ایف ہوتا ہے، ٹیبل کے اس طرف بھی آئی ایم ایف ہوتا ہے، آئی ایم ایف سے مذاکرات کرتا ہے اور جو چاہتے ہیں پالیسی دے دیتے ہیں۔ پھر اگر کچھ اچھی باتیں آئی ایم ایف کے معاہدے میں ہوتی بھی ہیں تو وہ کیا باتیں ہیں؟ آئی ایم ایف کے معاہدے میں جو 23واں پروگرام تھا، جو آخری پروگرام تھا، اس پروگرام میں لکھا ہوا ہے، غالباً پیج 66 پہ لکھا ہوا ہے کہ ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، میڈیسن میں آپ اس سیکٹر پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ ہیلتھ، ایجوکیشن اور میڈیسن اور اسی طرح کی جو فوڈ سیکیورٹی، زراعت پہ، یعنی جہاں جس کا تعلق فوڈ سے ہو، کھانے پینے سے ہو، ان اشیاء پہ آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ ارے بھائی، تم اپنے جو گاڈ فادر ہیں، جن کے پیچھے تم چلتے ہو، جن کا نام لے کے تم دھوکہ دیتے ہو، انہی کی بات مان لو اور ان چیزوں سے تو ٹیکس ہٹا دو۔ ہم اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ تم نے تو بچوں کی اسٹیشنری پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے، اور کیسے جھوٹے لوگ ہیں کہ اسمبلی کے فلور پہ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم نے اسٹیشنری کا ٹیکس ہٹا دیا ہے، لیکن جو ایکٹ آیا ہے اس میں وہ ٹیکس لگا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر بددیانتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمارے سارے مطالبات جنوین مطالبات ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم گولی نہیں چلانا چاہتے۔ دیکھو بنگلہ دیش کے حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں، کینیا کے حالات قابو سے باہر ہو گئے، جماعت اسلامی پرامن سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتی ہے، پہلے ہی ملک میں بہت افراتفری ہے، تمہاری پالیسیوں کے نتیجے میں، امریکہ کی غلامی کے نتیجے میں خیبر پختونخوا بلک رہا ہے، امن کی بھیک مانگ رہا ہے، فوجی آپریشنوں کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، پوری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم فوجی آپریشنوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال تباہ ہے، سینکڑوں ہزاروں لاپتہ افراد ان کی فہرست سے موجود ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا، اور اس کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے، پھر ملک دشمن قوتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ یہی شہر کراچی میں ہوتا رہا ہے، جب آپ لوگوں کو حقوق سے محروم کریں گے، جب انفراسٹرکچر نہیں دیں گے، جب آپ تعلیم نہیں دیں گے، جب آپ صحت کی سہولتیں نہیں دیں گے، جب آپ روزگار نہیں دیں گے، جب لوگوں کا ان کا
بنیادی آئینی حق نہیں دیں گے تو پھر اسی طرح سے حالات بگڑیں گے۔ ہم مزید کوئی تصادم تو نہیں چاہتے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر عوام اپنے طور پر نکل کر کھڑے ہو جائیں اور ان سارے حکمران طبقے کا گھیراؤ کرنا شروع کر دیں، جگہ جگہ یہ ان کو پکڑنا شروع کر دیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ حالات قابو میں نہیں رہیں گے۔ وزیر اعظم صاحب، پہلے تو آپ لوگ فرار ہوتے رہے ہیں، پھر حالات ایسے خراب نہ ہو جائیں کہ آپ کو نہ کوئی لانچ پکڑنے کا موقع ملے، نہ ایئرپورٹ پہ جانے کا موقع ملے۔ قبل اس کے کہ صورتحال تمہارے قابو سے باہر ہو جائے، عوام کو ان کا حق دو، عوام کو ریلیف دو، بجلی کے بل کم کرو، تنخواہ داروں سے بوجھ ہٹاؤ، آئی ٹی پیز کو لگام دو، اور یہ جعلی ٹیکسوں کا دھندا ختم کرو، سود کی معیشت کو ختم کرو اور سود کے ریٹ کو منیمائز کرو۔ اس لیے ہم یہ سارے مطالبات لے کر ڈٹے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم میری آواز تو مری روڈ پہ پہنچ رہی ہے، ان کی آواز میں نہیں سن پا رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں؟ کراچی والوں تم تیار ہو؟ مری روڈ والوں تم تیار ہو؟ اور پھر اس کے بعد لاہور بھی ہے اور پشاور بھی، کوئٹہ بھی ہے اور ملتان بھی، فیصل آباد بھی ہے، پورے پاکستان میں، اور مینتی صاحب حیدرآباد بھی ہے، لاڑکانہ بھی ہے، یہاں بھی دھرنے ہوں گے انشاءاللہ۔ امیر صوبہ محترم موجود ہے، پورا صوبہ سندھ بلک رہا ہے، وہاں بدامنی ہے، بدترین صورتحال ہے، ڈاکو راج ہے، کچے اور پکے کے ڈاکوؤں نے مل کر اس صوبے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ لہذا اس کی ان سارے جذبات کی ترجمانی ایک بڑی پرامن سیاسی مزاحمت کے صورت میں جماعت اسلامی کر رہی ہے، اور قوت سے کریں گے۔ یہ دھرنا ابھی جاری ہے، آئندہ کی لائے عمل کو مشاورت کے ساتھ طے کریں گے، اور یہ گورنر ہاؤس کا دھرنا اگر جاری رکھا جائے، منیم بھائی تیار ہیں؟ اور یہاں جاری رکھتے ہوئے اگر یہ دھرنا کبھی مارچ کرے اور صدر پہنچ جائے، کبھی یہ مارچ کرے اور ذرا اس طرف سے چلا جائے، یہ جو ڈی جی رینجرز کے آفس کے سامنے سے گزر جائے، کیا خیال ہے؟ اور پھر اس کے بعد آگے کی طرف گزر جائے، پھر شارع فیصل پہ آ جائے، پورے شہر میں مارچ کریں، پورے شہر میں لوگوں کو اپیل کریں۔ یہ پرامن تحریک ہے، کسی سے نہیں لڑیں گے، کسی ادارے سے تصادم نہیں چاہتے، لیکن اپنا آئینی اور سیاسی حق استعمال کرتے ہوئے ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ کوئی ریڈ زون نہیں ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم ڈی چوک اب تک بھی نہیں پہنچے ہیں تو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ 26 جولائی کو ہم نے ایک دھرنے کو 3 دھرنوں میں تبدیل کیا تھا، کنٹینر تو ہمارے کارکنوں نے اٹھا کر پھینک دیے تھے، ڈی چوک بھی بہت سے پہنچ گئے تھے۔ یہ تو ہم نے لوگوں کو ایک جگہ پر لا کر بٹھایا ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ یہ معاملہ یہاں تک رہے گا۔ میں اعلان کر چکا ہوں کہ دھرنے بھی پھیل جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہراہوں پہ بھی بیٹھنے کا، ہڑتالیں کرنے کا سارا آپشن موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوگا کہ ہم پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں سے جب یہ اپیل کریں گے کہ بل ادا نہ کرو تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، اس سے پہلے حالات کو درست کر دو۔ بس یہی بات کہنا چاہتا ہوں۔ آخر میں میں فلسطین کے حوالے سے اپنے ایمان اور جذبات کو مہمیز دینے کے لیے اور آپ سب لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جو ابھی فلسطین کی جو آزادی کی تحریک ہے، مسجد اقصی کی آزادی کی تحریک، حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو جو شہید کیا گیا، اسرائیل یہ سمجھ رہا تھا کہ اب ہم نے ایسی ضرب لگا دی ہے کہ اس کے بعد تو حماس ٹوٹ کر رہ جائے گی، یہ مزاحمت ختم ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ امیر جماعت اسلامی پاکستان ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پورے پاکستان سے اگر کوئی نمائندگی کر رہا تھا، ان کے نماز جنازہ میں قطر میں کوئی شریک تھا تو وہ جماعت اسلامی پاکستان کا امیر حافظ نعیم الرحمان تھا۔ اور ہم نے وہاں جو لوگوں کا جذبہ دیکھا، ان کی قیادت کا جذبہ دیکھا، ہم نے جب ان کے عزم اور حوصلوں کو دیکھا، جب ہم نے اسماعیل ہانیہ کے بچوں کو دیکھا، ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، ان کے پوتے سے ملاقات ہوئی، آپ یقین کریں
آپ یقین کریں کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا جو جذبہ ان میں موجود ہے، اور یہ شہادتیں انہیں اور مضبوط کر رہی ہیں اور طاقتور بنا رہی ہیں۔ اور جو انہوں نے 40,000 لوگوں کو شہید کر دیا ہے، 10,000 لاشیں ابھی بھی ملبے کے ڈھیر میں ہیں، اور بھی اعداد و شمار آ رہے ہیں۔ 85% غزہ تباہ کر چکے ہیں، 82,000 ٹن بارود پھینک چکے ہیں۔ ایک بچہ، ایک عورت، ایک جوان اور ایک بزرگ بھی اسرائیل 22 لاکھ لوگوں میں سے سامنے لانے کے لیے اس کو کوئی نہیں ملا، جرت نہیں کر سکا جو آ کر کہے کہ ہم اسرائیل کے آگے سرنڈر کرتے ہیں اور حماس نے ہمیں مروا دیا۔ ایک بھی نہیں ملا ہے۔ یہ ہے حماس کی طاقت، اپنے لوگوں کے ساتھ خاندان کی طرح رہتے ہیں، ان کے غم حماس کے غم ہیں، ان کی خوشی حماس کی خوشی ہے، نظم و ضبط کے ساتھ رہتے ہیں۔ پوری پارٹی ایک اکائی کے طور پر کام کرتی ہے، عوام اور پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سب مل کر ایک مقصد کی خاطر جدوجہد کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مقاصد اگر بڑے ہوں، جدوجہد اگر بلند ہو، تو یہ خون اس کی برکت سے ان کی قوت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں۔ آج کے اس دور میں وہ لوگ موجود ہیں جو کر کے دکھا رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے نوجوانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم مایوس ہو جاتے ہو، کہتے ہو حالات سازگار نہیں ہیں، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس ملک میں کیا نہیں ہے؟ پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، خزانے بھی ہیں، اس کے نوجوان بھی ہیں، ٹیلنٹ بھی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جس کلمے کی بنیاد پر ہم نے ملک بنایا تھا، وہ کلمہ بہت پڑھا جاتا ہے، نمازیں بھی ہو جاتی ہیں، روزے بھی چل جاتے ہیں، لیکن کلمہ جو اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی، کوئی نظام نہیں چلے گا، کوئی بالادستی نہیں ہوگی، جس انسان کو بھی حکومت کرنی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا۔ یہ ہے وہ کام جو پاکستان میں ہونا تھا، جو نہیں ہوا، اس لیے پاکستان برباد ہوا، اس لیے پاکستان دو لخت ہوا، اس لیے پاکستان میں ناانصافی ہوئی۔ آج بھی نجات کا راستہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے۔ اسلام اخلاق سکھاتا ہے، کردار بناتا ہے، اچھا معاشرہ دیتا ہے، بہترین خاندان بناتا ہے، اور اسلام معیشت ہے، معاشرت ہے، تجارت ہے، سیاست ہے، حکومت ہے اور ریاست ہے۔ ریاست میں جب اسلام ہوگا، قوت نافذہ اللہ کے دین کو حاصل ہوگی، سارے غم ہمارے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے اس بڑے کاز کے لیے پوری ہمت کے ساتھ کام کرو، اور ظلم کی جتنی شکلیں موجود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ظالموں اور طاغوتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرو۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہاں ہمیں گولیاں نہیں چلانی، لیکن ہمت کے ساتھ ڈٹ کر سیاسی مزاحمت کرنی ہے۔ ہم اس کام کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں، یہ مایوس مت ہو کہ اب اس ملک میں کچھ نہیں بچا، اس ملک میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے اس ملک میں۔ یہ ملک اب بھی پوری دنیا کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بس اس کے مقصد کی طرف اس کو لے کر آؤ، اور ان ظالم اشرافیہ کو جو بدماشیہ بن چکا ہے، اس کو اپنے سروں سے ہٹانے کی اس تحریک کا حصہ بن جاؤ۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کا احترام کریں، اللہ کے آگے جھکیں، رب کی کبریائی کو بیان کریں، قرآن پاک سے تعلق کو مضبوط کریں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ کی سنت، سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ سب سے بڑی سنت دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ہے۔ اس سنت سے جڑ جائیں گے تو سب کچھ بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے راستہ یہی ہے، اور مایوس نہ ہو، فلسطینیوں سے سیکھو۔ سب کچھ برباد کر دیا انہوں نے، خیموں پہ بھی بمباری ہوتی ہے، قیادت کو بھی شہید کرتے ہیں، لیکن ہمت ان کی نہیں ٹوٹتی ہے۔ بچے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، خواتین بھی ڈٹی ہوئی ہیں، رب کی کبریائی بیان کرتے ہیں، پھر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سے جینا سیکھو اور ان سے مرنا سیکھو۔ کوئی تمہیں نہیں دبا سکے گا، کوئی تمہیں نہیں گرا سکے گا۔ انشاءاللہ یہ پاکستان حقیقی معنوں میں پاکستان بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔